अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। इसके अलावा नाजरीन, तकरीबन 19 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका ऐड देखते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आज हमारे दरमियान में बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं और मुल्क में यूनिट बनने जा रहे हैं, सूबे बनने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। माजी में भी हम इनको मुतादिद बार अपने प्रोग्राम में दावत दे चुके हैं। हमारे दरमियान में मोहतरम जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जो महाजर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन हैं, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता है कि बहुत नासाज है आपकी तबीयत, लेकिन आपने हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर ये प्रोग्राम ज्वाइन किया क्योंकि बात महाजिरों की भी थी, सूबों की भी थी और मुल्क की बात भी थी। तो हमने कहा कि आपसे, आप अमेरिका में भी विज़िट कर रहे हैं और तबीयत आपकी बहुत मुझे पता है, अंदाज़ा है कि ख़राब है। हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज इसको कवर करेंगे। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं और अपने लिसनर्स की तरफ से कहते हैं कि डॉक्टर साहब के लिए दुआ कीजिए कि ये महाजिर कौम का असासा भी हैं और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत भी बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला जो भी, मैं इस वक्त चूँकि अमेरिका आया हुआ हूँ, कोई एक हफ्ता और हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मुख्तलिफ दोस्तों से बात हो रही है। मुझे मेरी खुद बड़ी खुशी हो रही है, मुझे आपके जो नाजरीन हैं उन तक रसाई आपने मुझे दी है और जो उनके सवालात हैं जो आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है उसमें आपके सवालात का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सूबों की बात हो रही है, यूनिट्स की बात हो रही है, बनने क्या जा रहा है ये बताइए। जनाब, सूरत हाल ऐसी है इस वक्त हमारे वतन में कि पाकिस्तान जब ये 1973 के आइन के तहत, क्योंकि आपको पता है कि 73 से पहले यानी 70 से पहले पाकिस्तान वाज वन यूनिट,
اور یہ 4 اپریل 1969 کو ایک فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جس کو لوگ عامر بھی کہتے ہیں، جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑ کر پاکستان میں صوبے بحال کیے تھے. تو اس وقت سے یہ صوبے، پھر 73 کے آئین نے ان صوبوں کو ایک آئینی تحفظ دیا، لیکن بعد میں یہ صوبے جو ہے وہ صرف وفاق کے یونٹ نہ رہے، بلکہ یہ وفاق پر اس حد تک حاوی ہو گئے کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، جس کو صوبائی خود مختاری کی ترمیم بھی کہا جاتا ہے، وہ صوبے جو ہیں وہ اب ایک مکمل ریاستوں کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اور پاکستان کا وفاق کمزور ہو کر بالکل چوہا بن کر رہ گیا ہے. تو اس لیے بڑے عرصے سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ یہ جو امبیلنس ہو گیا ہے پاور کا، اور صوبے ریاستوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لسانی حیثیت کے اندر ملک کے وفاق اور قومی یکجہتی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، ان کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا جائے. تو اس بات کی شنید ہے کہ پاکستان کے اقتدار کے کرتا دھرتا آنے والے مہینوں میں، دنوں میں یا ہفتوں میں پاکستان کو کے وفاق کو اور ایڈمنسٹریٹو نظام کو اس نئے طریقے سے استوار کرنا چاہتے ہیں، جس میں نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی شنید ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا صوبائی خود مختاری کی بات کہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کے اندر یہ چیز پاسبل ہے؟ کیا سندھ کے اندر مزید صوبے بن سکتے ہیں؟ جس طرح 18ویں ترمیم کو ہم دیکھتے ہیں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا ہمیں کوئی قانونی حیثیت حاصل ہوگی، یا ہمیں آئینی کوئی حیثیت حاصل ہوگی؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ جیسا آپ نے بھی شاید تھوڑا سا، مجھے یہ ہے کہ آپ بھی شاید اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور آپ نے خاص طور سے سندھ کا ذکر کیا. جی جی. سندھ بھی پاکستان کا ایک ایسا ہی صوبہ ہے جیسے باقی 3 صوبے ہیں، لیکن سندھ کے نسل پرستوں نے سندھ کے صوبے کو کبھی صوبہ تسلیم نہیں کیا. وہ اس کو دھرتی ماں کہتے ہیں، وہ اس کو مادر وطن کہتے ہیں، وہ اس کو پاکستان کے وفاق پر اور وطن پر فوقیت دیتے ہیں. تو اتنا زیادہ پروپیگنڈا سرکاری وسائل کے ذریعے کیا گیا ہے کہ جیسے سندھ جو ہے وہ کوئی پاکستان سے ماورا، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سندھ اور ہند، یعنی اس حد تک جو ہے نا بات کی جاتی ہے، اس میں پاکستان نفی ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. سندھ بھی 69 کے اندر بحال ہونے والا ایک صوبہ ہے، اور یہ صوبہ کبھی بھی جس شکل میں یہ 73 کے آئین کے بعد ہے، ماضی میں کبھی اس شکل کے اندر یہ صوبہ نہیں رہا ہے. تو اگر پاکستان کے تمام صوبوں کی انتظامی تقسیم کا فیصلہ ہوگا تو سندھ کا بھی ہوگا. اور میں یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھتا ہوں اور بولنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک تمام صوبوں کے اندر یکساں طریقے سے انصاف کیا جائے گا اور تمام صوبوں کو ایک ہی پالیسی کے تحت جو ہے وہ چلایا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ عوامی رد عمل اگر آتا ہے، کیا جس طرح انڈیا میں بھی ہمارے یہاں سامنے ہوتا ہے، جیسے تلنگانہ اسٹیٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی رد عمل پر کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں یا آ سکتا ہے؟ کیا اس عوام میں کوئی جان ہے؟ میں پوری پاکستان کی یا پورے کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی جناب دیکھیے، عوامی جہاں تک رد عمل کا تعلق ہے تو پاکستان کے عوام تو موجودہ 4 صوبوں کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، چاروں صوبوں میں ہی بے چینی ہے. آپ دیکھیے کافی عرصے سے صوبے پنجاب میں سرائکی صوبہ چاہے نام ہو اس کا، بلکہ وہاں کی اسمبلی نے بھی اس کو قرارداد پاس کر رکھی ہے، یا اس کو جنوبی پنجاب صوبہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی کے پی کے اندر ہزارے صوبے کا جو ہے وہ مطالبہ رہا ہے. اور خود سندھ کے اندر 1973 سے مسلسل کراچی صوبے کے نام پر جو ہے وہ مختلف تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، اور یہ یہاں کے شہری علاقوں کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے ہمارے وہ بھائی جو بلوچستان کے اندر پشتون رہتے ہیں، وہ بہت عرصے سے جنوبی پشتونخوا صوبے کی بات کرتے ہیں. اب یہ سارے مطالبات اس ملک میں موجود ہیں.
اگر پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کے کرتا دھرتا اور مقتدرہ ان مطالبات کو ایک آئینی قانونی شکل دے کر اور اس کا فیصلہ کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی کی ہمدردی میں کرنے کی بجائے پاکستان کے قومی مفاد کے اندر کریں. اور اس سلسلے میں کئی دفعہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں سینیٹر ہوتے تھے جناب ظفر احمد انصاری صاحب، اور جی انہوں نے انصاری کمیشن تھا، اس وقت تجویز ہوا تھا کہ یہاں پر جو جتنے ڈویژن ہیں ان کو صوبوں کا اس وقت 22 ڈویژن تھے غالباً یا 23، ان کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے. لیکن ضیاء الحق کے حادثے کے نتیجے میں وہ موومنٹ رہ گئی. اس کے بعد بھی یہ بار بار یہ مطالبہ آتا رہا ہے. آج بھی یہ مطالبہ پاکستان کے اندر عوام کا ہی مطالبہ ہے، عوام ہی ایسا چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بھرپور عوامی تائید ملے گی. تائید بھی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم آئین کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان بنا تو یونٹس کی بات کی گئی، وہاں پہ کنڈیشن کا ورڈ یوز کیا گیا اور 53 آئی بلیو کہ شک ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے کس طرح پھر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے کہ جب صوبوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے آئین کے اندر چیزوں میں، اور یونٹس کی بات کی گئی تھی، تو یہ تبدیلیاں کس طرح آئیں گی پھر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب یہ ہمارا پاکستان کے بننے سے بھی ہم تو اور تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. جب پاکستان بنا ہے تو یقینی طور سے کہ اس وقت تو جو موجودہ صوبوں کا تصور ہے وہ نہیں تھا. آپ اس طرح سمجھیے کہ موجودہ جو ہم پنجابی کو پہلے لے لیتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ صوبہ پنجاب ہے یہ کبھی بھی اس شکل میں صوبہ نہیں تھا. یہ تو ایک پورا بڑا ایک پنجاب کا صوبہ تھا جو پاکستان کی تقسیم، ہند کی تقسیم کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس چلا گیا، جس کو آج مشرقی پنجاب کہا جاتا ہے. تو یہ جو مغربی حصہ ہے یہ اس کو پاکستان نے 14 اگست کے بعد اس کو صوبہ ڈکلیئر کیا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت تب بھی یہ صوبے کے ساتھ بھاولپور کی ریاست ہمیشہ سے اس صوبے سے الگ تھی. اور اس وقت اس کو بھاولپور کی ریاست کو اس وعدے کے ساتھ پنجاب کے اندر شامل رکھا گیا تھا کہ بعد میں ان کو الگ صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سندھ کی صورتحال ہے. یہاں پہ خیرپور کی ریاست تھی، حیدرآباد کی ریاست تھی اور کراچی تھا. تو یہ جو موجودہ صوبوں کی شکل ہے، اور خود آپ دیکھیے ماضی کے اندر چلے جائیے، بنگال جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے وہ تو کوئی صوبہ نہیں تھا مشرقی پاکستان نام کا، صوبہ تو بنگال تھا. تو بنگال 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو جو ٹکڑا ہمیں ملا اس کا نام مشرقی پاکستان اور ایک الگ صوبہ. تو صوبے تو بنے ہی پاکستان بننے کے بعد ہیں. اور یہ بلوچستان تو 1970 تک بھی صوبہ نہیں تھا، یہ صرف ایک فیڈرل ٹیریٹری تھی. اور یہ برٹش بلوچستان کہلاتا تھا، جس کو ایک ایجنٹ کے ذریعے پاکستان بننے سے پہلے چلایا جاتا تھا. کوئی اس کے علاوہ 4 ریاستیں تھیں خلات کی، وہ اس سے الگ تھیں. تو جو صوبوں کا جو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صوبے پاکستان کے بننے کے مرہون منت ہیں. اور جب ہم آزاد ہوئے تو یہ 4 سمجھ لیجیے، اگر میں آج کہوں 4 صوبے، اس وقت تو 4 تھے مشرقی پاکستان کو ملا کے. تو یہ 4 صوبے ہمارے پاس آئے تھے اور 8 صوبے بھارت کے پاس گئے تھے. آج بھارت میں 8 سے بڑھ کر ان کی تعداد 33 ہو گئی ہے. جی جی. بھارت نے اپنے انتظامی ضروریات کے تحت صوبوں کی تعداد بڑھائی ہے. بھارت آج اپنے اس عمل کے ذریعے ایک مضبوط وفاق بن چکا ہے. اور ہمارا کیا ہوا، ہم 5 صوبے سے 4 ہو گئے، اور 4 سے ہو کر آج صوبے پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. ان کو نئے سرے سے آرگنائز کرنا پاکستان کے عظیم تر مفاد میں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے 4 صوبے، اچانک ہم نے دیکھا کہ اپنی جو ہماری تربیت ہو رہی تھی، ہم پڑھ رہے تھے، ہم جوان ہو رہے تھے، آپ بھی اس وقت فارغ ہو گئے تھے تعلیم سے، سرحد ہمارا صوبہ تھا چوتھا، اس کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟
دیکھیے یہ جو اس قسم کے فیصلے جو ہیں، اور اس پر بڑا ریسنٹمنٹ ہوا تھا، جو ان کا دیکھیے سرحد جو ہے اس میں ڈومیننٹ پشتو اسپیکنگ ہوتے ہیں، اور پشتو اسپیکنگ نے کہا کہ اس کو پختونخوا صوبہ رکھا جائے اس کا نام. تو جو اس کے پشتو نہ بولنے والے، ہند کو بولنے والے وہاں پہ، وہ بھی پٹھان ہیں نسلاً، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ہند کو زبان ہے اور ہمیں یا تو الگ صوبہ بنایا جائے. تو ان کے بے حد اسرار پہ اس میں لفظ خیبر کا اضافہ کیا گیا تھا اور نام خیبر پختونخوا رکھا گیا تھا. لیکن یہ مطالبہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی ANP، ان کی ڈیمانڈ پر لسانی بنیاد پہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت یہ. اور آپ دیکھیے جو موجودہ صوبے ہیں، پنجاب تو خود ایک لسانی شناخت ہے، اور سندھ جو ہے وہ بھی اب ایک لسانی شناخت بن گیا ہے. یہی حال بلوچیوں کا، بلوچستان کا ہے. تو موجودہ صوبے جس لسانی شکل کے اندر ہیں، یہ مطالبہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جیسا کہ صوبائی خود مختاری کا جب مرحلہ آیا، اور بالخصوص صوبہ سندھ میں، وہ اس کو انہوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے انہیں کوئی بادشاہت مل گئی ہے. اور ہم جو سندھ کی شہری آبادی ہیں، جو تعداد میں اکثریت میں ہیں، ہمیں غیر آئینی طریقے سے ایک زیادتی کے طور پہ ہمیں جو ہے سندھ کی شہری آبادی کو اقلیت بنا کے رکھا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بھی اسی صوبائی خود مختاری کی تلوار سے ہمیں ذبح کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کتنے یونٹ یا صوبے بننے چاہیے، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں؟ آپ کا کیا خیال اس بارے میں، کیا خیال ہے کہ کتنے ہونے چاہیے اندازاً؟ دیکھیے، جب ہم تو چونکہ طویل عرصے سے ہم اس تحریک کا ایک تسلسل ہے، کہ مجھے پتہ ہے جب ایوب خان کے دور میں بھی پہلی دفعہ یہ سن 1956 کی جو اسمبلی تھی، اس میں ایک رکن خاتون تھی، بیگم نور الصبا، جن کا کراچی سے تعلق تھا. انہوں نے قرارداد جمع کرائی تھی کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، اور وہ قرارداد جب ٹیبل پہ آنی تھی، اس سے پہلے وہ اسمبلی فارغ ہو گئی. اس کے بعد سن 1970 کے اندر پاکستان جس سانحے سے دوچار ہوا، اور ایسٹ پاکستان جو ہے ہمارا، وہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو نئے باقی بچا کچا پاکستان تھا، جس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا، جو خود از خود ایک آئینی طور سے بہت دفعہ تبدیلی ہوئی. 1 یونٹ کے نام پہ مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا، اور اس کا دارالحکومت لاہور تھا. تو اس وقت جب یحییٰ خان کی حکومت نے یہ ایک صوبہ مغربی پاکستان ختم کر کے 4 صوبے بحال کیے، تو اس وقت چونکہ سابقہ فیصلے کے تحت، میں صرف کراچی کی بات کروں، کراچی فیڈرل ٹیریٹری تھا. کراچی کو قائد اعظم نے 1948 کے اندر پاکستان کی مقننہ قومی اسمبلی کے آرڈر کے تحت اس کو وفاقی علاقہ بھی قرار دیا تھا، اس کو کیپٹل بھی پاکستان کا قرار دیا تھا. اور اس وقت سے لے کے 1969 4 اپریل تک کراچی کبھی بھی سندھ صوبے کا حصہ نہیں تھا. لیکن اس کو ایک غیر آئینی آمرانہ یحییٰ خان مارشل لائی فیصلے کے نتیجے میں، ہم سے کوئی رائے لیے بغیر کراچی والوں سے، کراچی کو زور زبردستی سندھ صوبے میں ضم کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے ہماری مشکلات، پریشانیاں، تباہی، بربادی، اور ہماری نہیں، کراچی کی تباہی نے پاکستان کے وفاق کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں عوام کے اتحاد کو، پاکستان کی قومی یکجہتی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، شاید ہمارے اداروں کو اس کا اب اگر احساس ہو جائے، تبھی ہم دوبارہ پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس طرح ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ کراچی صوبہ، لیکن جیسے ہی صوبے کی کراچی میں بات کرتے ہیں، یا کراچی کو کچھ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا کراچی کے جو مہاجر ہیں اور اندرون سندھ کے جو مہاجر ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں صوبے کا، تو فوراً اندرون سندھ سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری لاشوں پہ بنے گا، ہمارا یہ ہوگا، اور ہم اس سندھ کی تقسیم ہونے نہیں دیں گے. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہوگی کہ اگر صوبہ کراچی میں بن گیا، یا کراچی کے نام سے کوئی صوبہ بن گیا، یا سندھ کو کے اندر مزید صوبے بن گئے؟ تو جی دیکھیے، ہم تو بہت انتہائی سنجیدگی سے، بالادگی سے، بردباری سے پاکستان کے وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو
یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ قومی مفاد میں رکھ کر کرے، ہمارے یا کسی کے مطالبے کو چھوڑ دیں کہ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارا اب کوئی اصرار نہیں ہے کہ یہ صوبہ یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تقسیم صرف سندھ کی صوبائی تقسیم یا انتظامی تقسیم نہیں ہوگی۔ تو اچھا، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جی قتل و خون ڈاکٹر ہوگا، صاحب، خون، قطع کلامی یہاں پہ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ لسانی بنیادوں پہ صوبہ بنائے جائیں گے۔ جی جی دیکھیے لسانی بنیادوں پہ تو موجودہ 4 صوبے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی اس کی تقسیم کی جائے گی تو میں قطعاً اس بات کا اب مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اس کو لسانی شناخت دیں بھی یا لسانی بنیادوں پر بنائیں، اس کو آپ انتظامی بنیادوں پہ بنا دیجئے۔ میں تو ان لوگوں کی عقل اور ان کی منافقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں رہنے والے سب لوگ سندھی ہیں، تو اگر سندھ میں رہنے والے کراچی سے لے کے اور اباڑوں تک سب لوگ سندھی ہیں، تو اگر ایک صوبے سندھ کی جگہ 2 صوبے سندھ بن جائیں تو اور ادھر بھی سندھی رہیں اور ادھر بھی سندھی رہیں، تو بتائیے ان کو کس بات کا پیٹ میں درد ہے۔ اب جہاں تک رہا یہ ان کی جو ہے دھمکیاں، تو دیکھیے یہ جو اردو بولنے والے ہیں یا یہ جو شہری علاقوں کی اکثریت ہے یا یہ جو غیر سندھی ہیں سندھ کے، یا ہم جن کو مہاجر کہتے ہیں، ہم لوگ تو تقریباً 100 برس سے تو کم از کم پاکستان بنانے کی جو ایکٹیو جدوجہد سے ہم نے تو پورا یہ وطنی جو ہے خون کے دریا پار کر کے حاصل کیا ہے۔ تو پاکستان میں اگر کسی قوم کو خون کے دریا کی کوئی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بہت تجربہ ہے ان خون کے دریا کو پار کرنے کا۔ البتہ وہ لوگ فکر کریں کہ جن کی تاریخ میں کہیں پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کہیں پر کوئی جد و جہد نہیں ہے، کہیں پر ایک جان کی قربانی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو قربانی دینے والی قوم ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے، اپنے شہری علاقوں کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کوئی قربانی دینی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح بات کی کہ مہاجروں کی، کہ اردو بولنے والے مہاجر، اس پہ بھی میں بات کروں گا آگے۔ ایک بڑا اہم سوال ہے میرے پاس، اور میرے خیال میں ہماری گفتگو بھی آف دی ایئر ہو چکی ہے اس پر، فون پر۔ مہاجر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مہاجر کون سا صوبہ لینا چاہ رہے ہیں؟ کہ کیا دیکھیں، میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایم کیو ایم لندن بنا دی گئی ہے، ایک ایم کیو ایم آفاق احمد صاحب بنا دی گئی ہے، ایک ایم کیو ایم جو ہے سلیم حیدر صاحب بنا دی گئی ہے، ایک ایم کیو ایم جو ہے فاروق ستار صاحب بنا دی گئی ہے، ایک ایم کیو ایم جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی بنا دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہم لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود اتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آپ عوام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا یعنی کہ مہاجر سیاست کا ایک سمجھ لیجئے تاریخ پہلو ہے کہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے جو لوگ لیڈرشپ کا دعوے دار ہیں یہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن عوام کا آپ نے پوچھا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ خیر، ہم تو کبھی بھی اس طرح سے ایم کیو ایم کا حصہ نہیں رہے۔ ہم طلبہ تحریک اے پی ایم ایس او کے فاؤنڈرز میں ہیں، اور ہم نے اس کے بعد اپنی جماعت بالکل ہمیشہ الگ رکھی ہے، اور جس نے ہمیشہ سے صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے لیے سیاسی جدوجہد کی ہے، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد منزل سامنے آئے گی۔ جہاں تک ایم کیو ایم کے گروپوں کا تعلق ہے، وہ کہ میرا منصب تو نہیں کہ میں اس پر گفتگو کروں، لیکن چونکہ یہ عام سیاسی سوال ہے، یہ جو گروہ، یہ جو تقسیم ہے، یہ مشکل سے کوئی 500 لوگ ہوں گے جن کے اندر تقسیم ہے، جن کے گروہ ہیں، کہیں 100 ہیں، کہیں 50 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 20 ہیں یہ۔ لیکن جو سندھ کے اندر آباد تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ مہاجر آبادی ہے، مہاجر قوم ہے، ان کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ وہ آج بھی اپنے کوز اور نظریے پر ایک جگہ متفق ہیں۔ ان کا نہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وہ مہاجر قومیت کے نظریے کے ساتھ اور اپنی منزل کے ساتھ ہیں۔ اس لیے بالکل ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے یہ کتنے گروپ بن جائیں، یہ جتنے بھی گروپ بنیں گے، یہ عوام کے اندر ریجیکٹڈ لوگ ہیں،
ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کے تحت ان کو سرخی پاؤڈر لگا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، میڈیا پہ لے آیا جاتا ہے، لیکن ان کی عوام میں 2% کی حیثیت نہیں ہے. عوام متحد ہیں، عوام ایک جگہ اپنے نظریے پر قائم ہے. جی عوام کی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. مجھے آج یہ فرق بتائیے کہ اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے اور مہاجر کیا ہوتا ہے؟ اچھا جناب، یہ بھی بڑا آپ نے بہت ہی ماشاء اللہ، آج تو آپ نے ایسے اکیڈمک سوال کر رہے ہیں کہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، میری تو روح کی تسکین میں ہوتی ہے خود جب پریشان ہوں جب اپنی ایک مہاجر قوم لکھتا ہے کے کہ میں تو اردو متعلق. اسپیکنگ. جی جی نہیں بالکل. بہت اچھی بات، بہت عمدہ جی بات ہے. دیکھیے مہاجر جو ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے 1970 کے بعد اس ثانیہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں سیاسی طور سے مہاجر ہماری بالخصوص سندھ میں، بلکہ ہجرت کرنے کے بعد ہماری سیاسی شناخت کے طور پہ ہم نے اختیار کیا ہے 1970s کے بعد. اس جی. سے پہلے اس سے پہلے پورا پاکستان ہمیں مہاجر کہتا تھا، اور ہم جو ہیں وہ کبھی اس پہ ناراض تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت لوگ تمیز سے اگر کہتے تھے تو مہاجر کہتے تھے، ورنہ ہمیں کہیں پہ ہمیں ہندوستوڑا کہا جاتا تھا، کہیں مکڑ، کہیں پناہ گیر، کہیں ایسے ایسے تذلیل والے نام ہمارے رکھے ہوئے تھے کہ جی جی. جس سے ہمیں پکارا جاتا تھا. جب 78 میں ہم نے پی ایم سو کی ڈیفینیشن کے تحت لفظ مہاجر کو اختیار کر لیا، اب یہ پورے پاکستان کے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ مہاجر نہیں ہیں. میں تو کبھی کبھی عذرائے مذاق یہ کہتا ہوں کہ یعنی ہم نے جو نام اختیار کیا، یعنی یہ وہ ایک نام یا یہ ایک ایسی شناخت ہے جس کا کسی بھی حوالے سے وہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. بالکل. یہ جو ان کی جو شناختیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب بتائیے پختون کیا شناخت ہوتی ہے؟ اگر میں بحث کروں سندھی کون سی شناخت ہے؟ سندھی تو ایک سندھ دریا ایک دریا ہے، اور دریا کب سے قوم بن گیا، اور دریا کی کون سی زبان ہوتی ہے؟ لیکن یہ جو ہے انہوں نے اپنی الٹی سیدھی تاریخ اختیار کی ہوئی ہے، یہ اپنی پتہ نہیں ثقافت لے. مہاجر جو ہے وہ ہجرت کے عمل کے نتیجے میں ہماری سیاسی شناخت بنی ہے، ورنہ اس سے پہلے دیکھیے ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں بار بار یہ تانا نہ دیا جائے کہ آپ مہاجر. اس لیے کہ اگر 14 اگست 1947 سے پہلے اگر ہماری شناخت جو کتابوں میں لکھی ہے، ڈاکومنٹ میں لکھی ہے، پاکستان کی تقسیم کے ڈاکومنٹ میں لکھی ہے، ہمارے لیے جو شناخت ہے وہ ہے انڈین مسلم. کیا کوئی چاہے گا کہ ہم اپنے آپ کو انڈین مسلم کہیں؟ نہیں بالکل. ہم نے اپنی پاکستان کی بنیاد یعنی ہجرت، تقسیم اور ہجرت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم نے اپنے لیے یہ شناخت، اتنی اچھی شناخت رکھ لی ہے تو تمام لوگوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن میں تو کبھی عذرائے مذاق یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی بری شناخت اپنا نام رکھ لیا ہے، میں تو کہتا ہوں کبھی یہ بری بات ہے مجھے میڈیا کہ اگر ہم کسی نے یا ہم نے اپنی شناخت الو کا پٹھا رکھ لی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو بہت برا کہہ دیا اپنے آپ کو. آپ کون ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں 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 آپ مہاجر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ قوم اپنی شناخت کے ساتھ اور یہ اتحاد اور متحد ہو گئی تو پھر یہ جو ان کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں اس کا مقابلہ کر سکے گی. یہ بنیاد سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب آ جائیے اردو پر. اردو تو ایک بین الاقوامی زبان ہے. میں بالکل. یہاں امریکہ میں جگہ جگہ جاتا ہوں، یو این او میں چلے جائیے، سڑکوں پہ چلے جائیے، اسپتالوں میں چلے جائیے، اردو دنیا کی چوتھی یا پانچویں بڑی جماعت کے طور پہ تسلیم کی جاتی ہے، ہر جگہ لکھی زبان کے طور پر. جاتی ہے. جی. خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثریت، اچھا مہاجروں کی، اب یوں سمجھیے کہ مہاجروں کی صرف اردو زبان نہیں ہے، مہاجروں کی پنجابی بھی مہاجروں کی زبان ہے. بہت سے مہاجر پنجابی بولتے ہیں، جی جی. بہت سے مہاجر ہریانوی بولتے ہیں، بہت سے مہاجر بنگالی بولتے ہیں، بہت سے مہاجر جو ہے مراٹھی بولتے ہیں، مہاراشٹر کے مہاجر ہیں، بہت سے مہاجر جو ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ صرف مہاجروں کی زبان اردو ہماری ڈومیننٹ زبان ہے. اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے. اردو پین اسلامزم کی زبان ہے. ہمیں محبت ہے ہمارے جیسے خاص طور سے یو پی، سی پی، بہار، ان علاقوں کے اندر اردو ہی ڈومیننٹ زبان تھی.
تو اس لیے اردو بالکل زبان ہے، اور ہماری ہی زبان جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان قرار دی گئی ہے، اور آج تک کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایک طرف اردو زبان وہ ہماری قومی زبان ہے، اور دوسری طرف مہاجر ہماری سیاسی شناخت ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا اس بات کا، اور میرے خیال میں ان لوگوں کی بھی اب سمجھ میں آئے گی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی میں تو سندھ میں پیدا ہوا تھا، میں تو سندھی ہو گیا، اور میں تو بھائی اردو اسپیکنگ ہوں، اور میں تو بھائی بس یہ کہ بہت ساری، اور ہمیں ایک اور بھی نام دیا گیا ہندوستانی کا، کہ ہندوستانی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا مجھ سے باتوں میں کہ ہماری قوم ایک جگہ کھڑی ہے، سیاسی جو ہیں گروپ بنے ہوئے ہیں۔ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، آپ امریکہ میں آئے اور اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، ہمارے جو مہاجر ہیں وہ کیوں نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ 78 میں پی ایم سو بننے کے بعد جب ایٹیز کے اندر مہاجروں میں جب شعور بیدار ہو کر اور انہوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کے کچھ مظاہرے کیے، تو مہاجروں کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو جماعت ان کی سیاسی نمائندگی کر رہی تھی، جس پہ مہاجروں نے مینڈیٹ دیا اور ان کو مضبوط کیا، اس جماعت نے اس صلاحیت اور اس معیار کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اتنی بڑی قومی جدوجہد اور اتنی بڑی قوم کی جو ہے نا وہ قیادت کر سکے۔ ان کی نااہلی اور ان کی ناکامی، جس کا ابھی حال ہی میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، تو ان کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے بہت سے مہاجر جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس مین اسٹریم سے وہ شامل اس میں ضرور ہیں، لیکن چونکہ اس شناخت کو پولیٹیکلی گندا بھی کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو اس کا پروپیگنڈے کا شکار ہو کے بہت سارے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات چلنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مہاجر قوم یکجا رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو غلط ایلیمنٹ مہاجروں کے اندر قیادت کے نام پر اوپر آ گیا ہے، یہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، زیادہ اثر نہ کریں، لیکن اب جس طرح ہم دوسری کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں، جیسے سندھی قوم کے دیکھا ہوگا آپ نے، اب ثنا کے نام سے بڑا کنونشن ہوتا ہے، 3-4 دن میرے خیال میں چلتا ہے وہ، اس میں کافی ہو سکتا ہے اس کے پہلی پاکستان میں کوئی شاخیں ملتی ہوں پولیٹیکل، لیکن یہاں پر وہ تمام اپنے سندھیوں کو یکجا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس میں کنونشن ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس طرح مہاجروں کا یہاں پر کوئی اسی طرح، جیسا میمن کمیونٹی بھی ہے، آغا خانی کمیونٹی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، گجراتی کمیونٹی یہاں پر ہے، تو یہ سب پروگرام کرتے ہیں یہاں پر۔ ایون یہ کہ میں شکاگو میں رہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پٹھان کمیونٹی ہے وہ آگے نہیں آتی، جیسے پریڈ وغیرہ میں ان کے الگ مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے کم از کم ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سلیم حیدر صاحب کی طرف ہوں گے، بہت سارے لوگ الطاف حسین صاحب کی طرف ہوں گے، اسی طرح آفاق احمد صاحب ہیں، اسی طرح خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، لیکن مہاجر ایک جگہ ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنی یونٹی تو دکھا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر سیاسی طور سے اختلاف ہوتے ہیں، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، جی تو جی اگر پاکستان کے اندر یہ گروپس ہیں اور یہ جس طرح کے بھی سیاست کر رہے ہیں، لیکن میرا یہاں خاص طور سے امریکہ، یورپ اور تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں ہمارے مہاجر ہیں، جس طرح ہم پاکستانیوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایز اے پاکستانی آپ جو ہیں وہ اپنی شناخت کو اجاگر کیجئے، لیکن ثقافتی طور سے اگر جس طرح دوسرے چھوٹے ذیلی قومیتیں اپنے ثقافتی اور سماجی پروگرام کرتے ہیں، تو ضرورت ہے بالکل اس بات کی کہ مہاجر بھی جو ہیں وہ کریں۔ میں ابھی اس وقت ہیوسٹن کے اندر ہوں، اور جی رات بھی میری یہاں ہیوسٹن کی کمیونٹی کے ساتھ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہاں پر ایک بڑا اچھا گروپ جو ہے وہ فرینڈس آف کراچی کے نام سے اپنی ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور بلکہ مجھے بتایا گیا
کہ اس طرح کے لاس اینجلس میں اور یہاں پہ نیو یارک میں اور دوسری جگہوں پہ کینیڈا میں خاص طور سے ایک بڑا گروپ فرینڈس آف کراچی کا. تو یہ میں نے ان کو تجویز کیا ہے اور ان کے کرتا دھرتا اکابرین نے اس سے اگری کیا ہے کہ اب اس کو فرینڈس آف کراچی کو انٹرنیشنل فرینڈس آف کراچی میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس کو بھی جو ہے وہ صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ اور مڈل ایسٹ اور یہ تمام علاقے ہیں، یعنی پاکستان سے باہر جتنے ہمارے چیپٹرز ہیں ان کو یہ دوبارہ سے آرگنائز کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اپنی جو آپس کے اختلافات ہیں یا جو بھی سیاست ہے اس کو وہاں تک رکھیں گے، اور یہاں پر جو ہے سب لوگ یکجا ہو کر اپنی ثقافت کا چلیں یہ اور تو بڑا اپنی احسن شناخت کا اگزام ہو بات جائے کریں. گا. اگر ایسا ہو جائے تو واقعی چیپٹرز بنے، کیونکہ قوم ایک جگہ متحد ہو، ہر آدمی اپنی یونٹی دکھا رہا ہے. تو یہ مہاجروں کو کیا پرابلم ہے کہ اپنی یونٹی کیوں نہیں دکھاتے؟ ضروری نہیں ہے ہر چیز میں بالکل پالیٹکس بالکل استعمال ہو یا جو فرقے ہیں وہ استعمال ہو. کم از کم اپنی شناخت تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بالکل ہیں اور یہ ہمارے پر اس طرح پروگرام ہو رہا بے ہے. ڈاکٹر شک. صاحب، آپ کا کیا کردار ہے صبح میں بنانے میں، آپ کی پارٹی کا آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ایک خاص وقت تک جو ہے وہ ایسا بھی دور آیا ہے کہ لوگوں نے سیاسی مفادات کے لیے مہاجروں کے اور شہری سندھ کے جو ڈیمانڈ تھی اس کے خلاف بات کی ہے. اور ابھی بھی کچھ پلیٹ فارم ہیں ایسے جو اپنی اقتدار کی برقرار رکھنے کے لیے کچھ اس طرح کے غیر ضروری بیانات بھی دیتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو عوام کی اکثریت ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ سندھ کے اندر انتظامی تقسیم کے نتیجے میں ایک دو نئے صوبوں کا اضافہ کیا جائے. اور اس تحریک کو ہر دور میں اگر کسی جماعت نے یا ہماری لیڈرشپ نے یا ہم نے خود ذاتی طور سے یعنی جیلیں بھی کاٹیں. میں نے کتاب لکھی تھی اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے، جس پر پابندی لگی، مجھے میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، اس کے بعد میرے اوپر 6 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے. جی تو جی یہ ساری اسٹرگل جو مستقل، اور ہم ایک بال برابر کبھی اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو آج یہ اسٹرگل ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں فوری طور سے کوئی پلاٹ حاصل نہیں کرنا ہے یا ہم نے فوری طور سے کوئی وزارت حاصل نہیں کرنی ہے. ہمیں قوم کے سلوگن، قوم کے مقاصد اور قوم کی جو ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے، انہیں زندہ رکھنے کے لیے. تو یہ ایک مسلسل تحریک ہے جو میں نے تو 18 سال کی عمر میں آج میں 65 سال کا ہو گیا ہوں، اور میں مسلسل اسی جدوجہد کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ ماضی میں کبھی پیچھے ہٹے ہیں، نہ اپنی باقی عمر میں آخری سانس تک مہاجروں کی حقوق، جدوجہد اور جو پاکستان کے استحکام کے ساتھ ساتھ ہے. مہاجر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. تو یہ جدوجہد میری جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں یہ میرا لاسٹ سوال ہے کہ کیا کہنا پسند کریں گے قوم سے، جو سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ صوبہ کس طرح بننا چاہیے، مہاجر قوم کو کیا کرنا چاہیے، آگے کیا اقدامات اٹھانا چاہیے جو قوم کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے مناسب ہوں؟ جی دیکھیں، ہم نے تو اپنا سارا مطالبہ اس وقت پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو منتظم اور مقتدر لوگ ہیں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ کراچی کو مہاجر شہر سمجھ کے جس طریقے سے تباہ کیا گیا ہے اور کراچی کی کمر توڑی گئی ہے، اور شاید جن متعصب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کراچی کو اس طرح سے جب تباہ کریں گے، ان کو اس بات پہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ کراچی جو کبھی ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، جو ہب سے شروع ہوتا تھا، بلوچستان میں بعد کچھ حصہ شامل کر دیا لسبیلا کا، اور گھاروں سے اس پار تک جو ہے وہ ٹٹے تک کراچی ایک ڈویژن ہوتا تھا، اس کو ڈیوائڈ کر کے آج وہ 7 ضلعوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے. تو جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہے. اور اگر صوبے کی بنیاد پہ تقسیم کی بات کرو اور اختیارات سارے صوبے کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں،
اور لوگ دادو سے دیہاتی علاقوں سے آ کر فوراً اقتدار لینے کے لیے کراچی کے ریڈ زون میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کراچی والوں کو کراچی کے اندر قائم سندھ سیکریٹریٹ تک میں ملازمت چپراسی کی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی کے سارے تھانوں پہ قبضہ ہے، کراچی کی ایڈمنسٹریشن پہ قبضہ ہے، سارے 7 کے 7 ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ سندھی ہیں، ایس ایس پی سندھی ہیں، آئی جی، ڈی آئی جی، چیف سیکرٹری۔ حد تو یہ ہو گئی ہے اس دفعہ تو کہ وہ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر ہے اور اس کا بہنوئی جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہے۔ انتہا درجے کی جو ہے وہ اقربا پروری، لوٹ مار، کرپشن اور انتہا پسندی اور نسل پرستی کا ہم شکار ہیں۔ ہم امید کر رہے ہیں، یہ ہمیں آخری امید ہے کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کو درست کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کو بھی ایک الگ صوبائی حیثیت دے دی جائے تاکہ ہمیں بھی انصاف مل سکے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، اور بڑی اچھی معلومات بھی آپ نے فراہم کی، کراچی کے حوالے سے بھی بات کی آپ نے، پاکستان سے ایون ہی کہ کراچی بہت بڑا ایک ریونیو پورے ملک کو دے رہا ہے، اور پوری پاکستان سے کراچی میں آ کے لوگ رہ رہے ہیں۔ سندھ کو 90-95% دے رہا ہے، پاکستان کو 70-75% دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس شہر کے ساتھ ناانصافی، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انصافی۔ میں تو کبھی کبھار ڈاکٹر صاحب معذرت کہتا ہوں، ہمارے لوگوں نے نا توڑ نکالے میں، جگاڑ جسے کہتے ہیں، جو مشہور ورڈ ہے ہمارے لیے۔ چوریاں ہوں گی، کارڈ رکھ لیتے ہیں، پانی نہیں آئے گا ٹینکر کو بلا لیں گے، بجلی نہیں آئے گی جنریٹر لگا دیں گے، لیکن اپنے حقوق کے لیے گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ اپنے جائز حقوق کے لیے ہماری قوم بالکل، میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا پانی پی کے سو رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ ہم ایک زندہ قوم ہے پاکستانی، اپنے حقوق کے لیے جو بھی معاملات ہیں، پولیٹیکل چیزیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی، لیکن جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں اس پہ تو کام کریں، اس پہ کوئی کام نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اپنی کوتاہیاں، غلطیوں کو آپ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان پہ ضرور ڈال دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کیا شیئر ڈالا اس پر کوئی زحمت کرنے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ بہت شکریہ، بہت اللہ شکریہ حافظ، آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب تھے، مہاجر اتحاد تحریک کے سربراہ۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، پاکستان میں صوبے بننے جا رہے ہیں، یونٹ بننے جا رہے ہیں۔ ہم مزید اس پر گفتگو بھی کریں گے اور بھی پولیٹیکل لیڈر سے، اور آنے والے وقتوں میں ضرور اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔